अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नावल जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है और किस्त नंबर 13। प्यारे रीडर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मिस तालिया मुराद, जब तक ये लड़की होश में नहीं आ जाती तब तक तुमने यहाँ से हिलना नहीं है और जितना जल्द हो सके इस लड़की को होश में लाओ ताकि इसके होश में आने के बाद मैं अच्छे से इसके होश ठिकाने लगा सकूं। वो अपनी हवस भरी नज़रें इसके खूबसूरत सरापे पर डालकर मकरूपन से बोला। वो उसे लेकर इस इलाके में मौजूद एक पॉश एरिया जहाँ उसका शानदार बंगलो था वहाँ लेकर आया और इसके साकित वजूद को अपने बेड पर लिटाने के बाद इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसने बहुत कोशिश की कि वो खुद ही होश में आ जाए। जब उसे होश में आते ना देखकर उसने इस सिलसिले में अपनी एक पेशा वराना माहिर डॉक्टर को कॉल करके यहाँ अपने इस बंगलों में बुलवा लिया। बड़े ही कोई हसीन पला है खान साहब, जिसको आप हम सबसे चुरा कर यहाँ लेकर आए हैं। वो ज़नीशा की बेनकाब रोशन सभी चेहरे पर नजरें गाड़ते एक अदा से बोली। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं इस बला को देखते वहीं पर फदा हो गया। कितनी होशियारी से उसे अपने जाल में फंसाकर यहाँ अपने कैद खाने में लेकर भी आ गया। वो अपनी फतामंदी पर एक जोरदार शैतानी कहका लगाते तो कपूर से बोला। उसने इस वक्त को याद किया कैसे इसके आदमी उसकी एक कॉल पर इस बस स्टेशन पर भीड़ बकरियों की तरह जमा हो गए और किस तरह इस लड़की के इल्म में लाए बिना उसके पर्स में से उसका आईडी कार्ड तक चुरा लिया। इस बिला को जितनी जल्दी हो सके होश में लेकर आओ। मुझसे अब मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। ये ना हो कि मैं उसके होश में आने का इंतज़ार किए बिना उस पर बिन बादल के बरस पड़ूं। अपनी सोचों से बाहर निकलते वो अपने गलीज अजाइम इस पर अश्कार करते बोला और एक बार फिर उसका गलीज मकरूह कहका इस कमरे की दर दीवार में बिखर गया। आप फिक्र न करें खान साहब, हम इन्हें बहुत जल्द होश में लाने का इंतज़ाम करते हैं। वो उसके शैतानी कहके में शामिल होकर हंसते हुए बोली जबकि वो अपने साथ लाए मेडिकल बॉक्स की तरफ बढ़ी। जबकि वो एक बेबाक नज़र उसके सोए हुए वजूद पर डालते कमरे से बाहर निकल गया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ। उसके तिबी मुआयने के बाद जब वो होश में आई तो उसने अपने पासों पर किसी चीज़ को चुभते महसूस किया और आंखों के मुकम्मल वाह करने पर इसे पता चला कि वो एक लेडी डॉक्टर थे जो उसकी बाजू पर किसी चीज़ का इंजेक्शन लगा रही थी। वो नासमझी से उसके इंजेक्शन को देखती हड़बड़ा कर उठते बोली। कौन है आप? ये मैं कहाँ पर हूँ? वो इस अनजान कमरे के चारों तरफ देखते खौफजदा हुई। मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे पापा बीमार हैं। देखें, आपका मुझ पर एहसान होगा। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। वो इसके आगे हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हुए बोली। इतनी भी जल्दी क्या है लड़की तुम्हें यहाँ से जाने की? तुम अब यहाँ अपनी मर्जी से एक कदम तक नहीं बाहर निकाल सकती। हाँ, इस सूरत जब खान साहब का दिल तुमसे भर जाए, जब वो तुम्हारे इस कोमल फूल जैसे वजूद को नोच कर उसकी एक एक पत्ती को बखेर कर रख दे, तब तुम इस दुनिया से निकलकर उस दुनिया में जाओगी जहाँ पर कदम कदम पर तुम्हें एक ही बजाय खान साहब जैसे बहुत सौ का दिल बहलाने के लिए समाने राहत बनना होगा। लेकिन यहाँ से चाहे फरार तुम्हें मरते दम तक नहीं मिलेगा। वो उसकी तरफ देखती चेहरे पर इस तरह से मुस्कुराहट सजाए बोली। एक बात तुम बताऊं तुम्हें, यू आर एक्सपेक्टिंग। वो उसकी तरफ झुकती जरा राजदारी से बोली जिस पर उसने नासमझी से अपनी नीली आंखें फैलाते उसकी तरफ देखा। मतलब तुम माँ बनने वाली हो और अभी मैंने तुम्हें पता है कौन सा इंजेक्शन लगाया? तुम नहीं जानती। तुम्हारे चेहरे से मुझे लग रहा है कि तुम कम उम्र होने के साथ साथ कम पढ़ी लिखी लड़की हो जिसको इतना नहीं मालूम कि ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को किस लिए लगाते हैं। अभी तो घंटों बाद मैं फिर आऊँगी। तब तक मैं खान साहब को इत्तला दे दूँ कि उनकी हसीन बला होश में आ चुकी है। वो उसके गाल थपथपाकर रूम से बाहर निकल गई जबकि वो हौंकज़दा हुई उसकी बातों को सुनती और देखती रह गई। बाबा, जा बाजो। वो जैसे तैसे गिरता पड़ता घर पहुंचा जहां सहन के वस्त में मीरा हाकिम कमजोरी ने कहत के मारे चारपाई पर लेटे हुए थे। उसकी दर्द भरी आवाज़ को सुनते दिल पर हाथ रखते लरजते दिल से बेसाख्ता चारपाई से उठकर उसकी तरफ देखने लगे जबकि वो सीधा चलता हुआ उनके सीने से जाकर लगा और इनकी आगोश के मिलते ही ताड़े मार मार कर रो दिया।
کیا ہوا حمزہ؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ سونی کدھر ہے؟ احمد نے نہیں آنے دیا کیا؟ وہ اس کی اس قدر دھاڑے مار مار کر رونے پر پریشان ہوئے جس پر انہوں نے اس پر یہ بات دیکھ رہی سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ بابا باجو کا کوئی پتہ نہیں، کوئی کہ کون تھا وہ لے گیا بابا، میں باجو کو نہیں بچا سکا، میری باجو بابا، وہ شیطان لے گیا۔ وہ بلک بلک کر روتے اپنی بے بسی ان کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ کہ کون لے گیا میرے پھول کو، میری زونی کو، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کا رخ اپنے سامنے کرتے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے چلائے۔ بابا وہاں پر بس اسٹیشن پر۔ وہ ایک بار پھر رو پڑا اور ہچکیوں کے درمیان انہیں ساری بات بتا دی۔ اسٹیشن پر جو ہوا ایک ایک لفظ بتا دیا، جبکہ جیسے جیسے وہ اس کے منہ سے تلخ حقیقت سنتے جا رہے تھے ان کی حالت میں تغیر ہوتی جا رہی تھی۔ او اللہ، میری بچی، میری لاڈو نازو پلی، میری رانی، میرا پہلا پھول، کوئی نوچ نہ لے، میرے پھول کی حفاظت کرنا، اس مالی سے کوتاہی ہوگی، میرے پھول کی حفاظت کرنا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اٹک اٹک کر وہ لفظوں کو بمشکل ادا کر پا رہے تھے۔ زبیہ بیگم جو انہی کے لیے دعائیاں لینے کمرے میں گئی تھی اپنے لگتے جگر کی باتیں سنتی، وہیں سے ان کے وسط میں پتھر کی طرح اپنی جگہ پر تھرا سی گئی۔ ان کا وجود اپنی جگہ حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ دوائیوں کا ڈبہ گرفت کمزور پڑنے پر ان کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ ہوش تو تب آیا جب اپنے سرتاج کی اکھڑتی سانسوں پر بے ساختہ نظر جا ٹھہری اور بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئیں۔ زونی کے بابا، آپ ٹھیک؟ حمزہ تم جاؤ اور ساتھ والے گھر سرمد چچا سے جا کر کہو اپنی ٹیکسی لے کر ہمارے گھر کے پاس آئیں۔ زونی کے بابا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہم نے انہیں فوری ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ ان کے کندھے کے گرد اپنے ایک بازو پھیلا کر انہیں سہارا دیتے بولی، جبکہ دوسرا ہاتھ ان کے دل کے مقام پر رکھا اور وہاں ہلکا ہلکا سا دبایا۔ ہماری زونی، وہ تڑپ کر بولے۔ وہ رو رہے تھے، ان کا کمزور ناتواں وجود لرز رہا تھا، ان کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھی۔ ہماری زونی جہاں بھی ہوگی اللہ کے فضل سے ہم اپنی زونی کو واپس لے آئیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، حوصلہ رکھیں۔ زونی کے بابا، وہ ان کو اپنے تئیں حوصلہ دیتے بول رہی تھی۔ وہ ان کو حوصلہ کیا دیتی جبکہ وہ تو خود بکھر کر حوصلہ چھوڑ چکی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو اب شار کی مانند بہہ رہے تھے۔ حمزہ تمہارے بابا، ان کی آنکھیں ہچکیوں سے کہتی ان کی بند آنکھوں کو دیکھا جو اچانک سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ امی جان، بابا کو کچھ نہیں ہوگا، ہم بابا کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، چلیں اٹھیں، بابا کو ہاسپٹل لے کر چلیں۔ واحد سرمد انکل گاڑی لے آئے ہیں۔ اس نے ان کے پاس آ کر اپنے باپ کی نڈھال وجود کو سہارا دیا اور پھر اپنی ماں کو حوصلہ دیتا رنجیدگی سے بولا، چھوٹی سی عمر میں جانے کیسے روگ اس معصوم بچے کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ پھر اپنے باپ کو سہارا دے کر باہر گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گئی، جو کل کے تک اپنے ماں باپ اور بہنوں کا شہزادہ تھا، آج کیسے وقت کی ستم ظریفی نے اسے پل میں بڑا کر دیا۔ میں یہاں نہیں، ایک پل بھی یہاں نہیں ٹھہروں گی، میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سکتے سے نکلتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ اگر اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو کیسے خود کو معاف کر پائے گی۔ یہ ایک نیا احساس تھا جو اس کے اندر ہمت پیدا کر گیا۔ وہ ہمت کرتی بیڈ سے نیچے اتری، ادھر ادھر دیکھتے جاہے فرار کا راستہ تلاشنا چاہا جس پر اس کی بے بس نگاہیں کمرے کے چاروں اطراف سے ہوتی ہوئی اپنی بے بسی لیے واپس پلٹ آئیں، کیونکہ کمرے میں ایک دروازے کے سوا ایسا کچھ نہیں تھا جہاں سے وہ وہاں کر اپنی آبرو اور اپنے اس نئے احساس اپنے بچے کو بچا سکے۔ ایک دم نڈر و بے خوف سے ہوتی دروازے کی طرف بڑھی، جب دروازہ کھولتے ہی وہ اپنی بے دھیانی میں کسی سے ٹکرائی۔ کہاں جلدی جانے من، مقابلوں سے بے باکی سے اپنی گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچے، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے بولا، مجھے چھوڑے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے یہاں سے، میں کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے ذلیل انسان۔ وہ اس کی پناہوں میں مچل اٹھی، جبکہ جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور بنا اس کی طرف دیکھتی اندھا دھند بھاگنے لگی۔ کہاں جاؤ گی مجھ سے بچ کر؟ اب تو مجھ سے رہائی تمہیں تمہاری موت ہی دلا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چاہے فرار ممکن نہیں۔ تم چاہ کر بھی اب میری قید سے رہائی حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی چند قدم ہی دور بھاگی ہوگی جب پیچھے سے اس نے اس کے بالوں کو چوٹی سے پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنے سامنے کرتے اس کے منہ پر دھاڑا تھا اور گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ روم میں لے کر چلا گیا۔
مجھے چھوڑ دو ذلیل انسان، اللہ تمہیں غرق کرے۔ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اللہ کے واسطے۔ میرے بابا بھی بیمار ہیں۔ میں کسی کی بیوی اور تقریباً اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بمشکل قدم اٹھا رہی تھی اور ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے مسلسل اسے چھوڑ دینے کی فریادیں کر رہی تھی، جبکہ وہ درندہ صفت انسان کسی بھوکے وحشی جانور کی مانند اس کو کمرے میں لے کر جاتے ہوئے وحشیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ظلم و بربریت کی انتہا تھی جو ظلم و زیادتی اس معصوم نے اس وقت دن کی روشنی میں خود پر جھیلا۔ کمرے کے باہر ہر سو دن کے اجالے پھیلے ہوئے تھے، جبکہ اس تاریک کمرے کی تاریکی نے اس کی زندگی کو گہری خوفناک تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ آنکھیں کھولو لڑکی، کم آن اوپن یور آئیز، گیٹ اپ ہری اپ۔ وہ کل صبح ہوتے ہی وہ اسی روم میں آئی جہاں وہ اسے لٹی پٹی ہوئی حالت میں ٹھنڈے ٹھار فرش پر اپنے ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی ہوئی ملی۔ پھر اس کے پاس گھٹنوں کے بل دوزانہ ہو کر بیٹھتے اس نے اس کے دونوں گال پر اپنی انگلیوں کے پروں سے تھپ تھپا کر اسے آواز دینے لگی۔ جب وہ اس کے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھی تو وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور جگ میں سے پانی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالتے ہوئے اس کے منہ پر پھینکا، جس پر وہ اپنا منہ دوسری سائڈ پر کرتے کھانسے ہوئے کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ گئی۔ رات میں خان صاحب کا لگتا ہے تمہارے ساتھ کافی اچھا وقت گزرا ہے، وہ اس کے سراپے کا بغور جائزہ لیتے طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھالتی بولی، جس کے کپڑے اس درندے کے اسے نوچنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور اس کے برہنہ عیاں ہو رہے جسم پر اس کی درندگی کے نشانات اسے سرعام واضح دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے بیٹھی عورت اسے کوئی اور ہی خلائی مخلوق لگی، جو بجائے اس کی قابل رحم حالت پر رحم کرنے کے وہ اس پر جملے کس رہی تھی۔ وہ پل میں اس عورت سے خوفزدہ ہوئی اور پیچھے کھسکتے ہوئے بے اختیار اس کی پہنچ سے 2 قدم دور ہوئی۔ وہ اس سے خوفزدہ ہوئی اور اپنی نیلی بھیگی متنم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، کس طرح وہ اس کے جنس کی ہو کر اپنے سامنے موجود اپنے جیسی کمزور جنس کا استحصال کر رہی تھی۔ تو دور رہو مجھ سے میرا بچہ، میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آنے لگی تو وہ ایک مرتبہ پھر اسے خوفزدہ ہوتی ہوئی اپنے درد سے نڈھال ہو رہے وجود کو گھسیٹتے ہوئے پھر سے پیچھے کی طرف لے کر کھسکی۔ کون سا بچہ مائی ڈیئر لیڈی؟ وہ جو کل رات کو اپنی موت آپ ہی مر گیا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی شیطانی قہقہ لگاتی اس کی لا علمی پر ماتم کرتے بولی، میرا بچہ کچھ نہیں ہوا اسے، تم جھوٹی مکار عورت ہو۔ میرا بچہ، دور رہو مجھ سے، خبردار جو مجھ سے میرا بچہ چھیننے کی کوشش کی۔ میں اپنے بچے کو کچھ نہیں۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان روتی ہوئی مزاحمت کرتے اس درندہ صفت عورت کو اسے دور کر رہی تھی، جبکہ اس کی یہ کمزور سی مزاحمت اس عورت کو اس کے ارادوں سے باز نہیں رکھ پائی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے انجیکشن کی سرنج کو اس کے کندھے میں بری طرح سے چبو کر اپنی کامیابی پر مسرور سا مسکرائی، جس پر اس کے ہاتھوں کی مزاحمت پل بھر میں تھمی اور وہ اس انجیکشن کے ذریعے اثر کسی پتھر کی مورت کی طرح پتھرائی ہوئی نظروں سے اس درندہ صفت عورت کی زہریلی مسکراہٹ کو بے بسی سے دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ اسے اپنا مطلبہ ڈرگز کا انجیکشن لگانے کے بعد اپنی ایک قہر برساتی نگاہ اس پر ڈال کر اس کے اوپر سے پھلانگ کر گزر گئی۔ دیکھیں مسز میر حاکم، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی حالت کافی نازک ہے۔ 2 گھنٹے بعد جیسے ہی ان کی حالت میں کچھ سدھار آتا ہے تو ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ فی الحال پیشنٹ کے پاس کوئی نہ جائے اور آپ مسز میر حاکم میرے ساتھ میرے کیبن میں آئیں۔ زوبیہ بیگم نے جیسے ہی کچھ کہنے کے لیے لبوں کا واقعہ، جب ڈاکٹر نے ان کی بات کو سمجھتے ہوئے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ابھی فی الحال ان سے نہیں مل سکتی، اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اپنے کیبن کی طرف چلی گئی۔ مسز میر حاکم، یہ ان کی پرسوں کی رپورٹس ہیں اور یہ ابھی کے ٹیسٹس جو کچھ دیر قبل ان کے کیے گئے۔ پرسوں تک ان کی طبیعت میں کافی سدھار آ چکا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا، اور ساتھ میں ہم نے آپ کو سختی سے یہ بھی تاکید کی تھی کہ جتنا ہو سکے آپ انہیں سٹریس سے دور رکھیں۔ لیکن آج ایسا کیا ہوا جب وہ اتنا زیادہ سٹریس لے گئے؟ وہ ان کے آگے ایک فائل کھسکاتے استفسار کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جس پر ان کی آنکھوں میں آنسو روا دوا ہو گئے، اور ان گزرے 48 گھنٹوں میں ان کے ساتھ وقت کی ستم ظریفی نے کیا کیا ستم اور ظلم ڈھایا ایک بار پھر سے ان کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئی۔ کیا ہوا زوبیہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ان کے آنسوں سے بھری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ڈاکٹر ماریا فیض نے اپنی چیئر چھوڑ کر اس کے پاس برابر میں پڑی چیئر کو گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ کو نرمی سے دباتے پوچھا،
میری زونی میری بچی ماریا اس کا سہارا پاتی ہوئی کسی شاخ کی ڈال سے ٹوٹ کر زمین پر گرنے والے پتوں کی مانند بکھرتے ہوئے ان کے گلے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ ہچکیاں تو ان کی بھی بند گئی تھی، آخر کو زنیشا ان کی رشتے میں سگی بھانجی جو لگتی تھی وہ اپنی بہن سے پروفیشنلی بات کر رہی تھی، اس لیے کیونکہ انہوں نے انہیں کل کتنی ہدایات دے کر ڈسچارج کیا تھا کہ وہ میر حاکم کا خیال رکھیں گی، انہیں اسٹریس سے دور رکھیں گی۔ اس کے باوجود ان کی بہن نے ان کے سامنے کوئی اسٹریس والی بات کر دی ہوگی جس کی وجہ سے وہ پھر سے بیمار ہو گئی، لیکن ان کے بیمار ہونے کی اصل وجہ تو انہیں اب معلوم ہو رہی تھی۔ زبی میری بہن صبر کرو، میرے بھائی کی طبیعت جیسے ہی سنبھلتی ہے ہم اپنی زنی کو واپس لے آئیں گے، وہ ان کی پیٹھ کو سہلاتے انہیں تسلی دیتے ہوئے نم آواز میں بولی۔ وہ ان کی کافی دیر تک دلجوئی کرتی رہی، جب کچھ دیر کے بعد نرس نے ان کے کیبن میں آ کر اطلاع دی کہ میر صاحب کو ہوش آ گیا ہے اور ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، جس پر وہ زبیہ کا ہاتھ تھامتی ہوئی باہر چلی گئی۔ صبح سے شام اور پھر شام سے آدھی رات ہو چکی تھی، وہ یوں ہی پچھلے 2 ہفتوں سے اسی کمرے میں مکی تھی۔ ملازمہ اس کو دھمکی دیتی کہ اگر وہ کچھ کھائے پیے گی نہیں تو وہ یہ انجیکشن جو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوتا یہ کہہ کر کہ تمہیں لگا کر ہم تمہارے بچے کو مار ڈالیں گے، جس پر وہ ملازمہ کے زبردستی کھانا کھلانے پر وہ مجبوری کے تحت مارے باندھے 2-3 نوالے لے لیتی، کیونکہ وہ ابھی تک اسی وہم میں جی رہی تھی کہ اس کا بچہ اس حادثے میں اب تک محفوظ ہے، جس کے چلتے ملازمہ اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی اور اسے کھانا کھلا دیتی۔ لیکن اب مسلسل 3 دن ہونے والے تھے، وہ کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، جس پر ملازمہ بھی سردی اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ 3 دن سے یوں ہی بھوکی پیاسی ٹھنڈے فرش پر پڑی تھی، کمزوری اور نکاہت کے مارے اسے اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ اب تو آنکھیں بھی رو رو کر خشک ہو چکی تھی، جیسے کہ مزید پانی بہانے سے انکاری ہو گئی ہو، اور نیلی آنکھوں کے ڈورے سوچ کر لال انگارہ ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر جتنا ماتم کرنا ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ درندہ آتا اور اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کا گلا گھونٹ کر اس کی عصمت کو بے دردی سے پامال کر کے ہر بار کی طرح صبح کا اجالا پھیلتے ہی خاموشی سے چلا جاتا، جبکہ اس دوران اس کی سوچیں یہ سوچتے سوچتے تھک جاتی کہ آخر اسے کس جرم کی پاداش میں یہ سزا مل رہی تھی۔ خدا سے موت مانگتی، مگر ابھی شاید موت جیسے اس کے نصیب سے روٹھ چکی تھی۔ وہ جانے کب تک اپنی خدا سے آہذاری میں مصروف رہتی، جب کسی کے مخصوص قدموں کی چاپ نے اس کا دھیان بٹا دیا۔ خدا سے شکوہ کرتے ایک آنسو بے اختیار اس کی پلکوں کی باڑ سے ٹوٹ کر گرا۔ نگاہیں، کھانا کھا لو، کب تک بھوکے رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ تم سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں تو شاید مجھ پر سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، پر افسوس کی زندگی میں تمہارے لیے یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اس صورت جو میں ہر دفعہ تم سے کہتا ہوں جب میرا نشہ تمہیں لے کر ٹوٹے گا تو میں تمہیں اس کمرے سے نکال کر کوٹھے کی رونق بنا دوں گا، کیونکہ تم پر تبریز خان نے اپنی مہر لگا دی ہے، اور میں تم پر زندگی اتنی تنگ کر دوں گا کہ تم خدا سے موت مانگو اور مرنا تمہیں نصیب نہ ہو۔ وہ اس کے بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑے کرتے بولا۔ جانتی ہو میں نے تمہارا نام تم سے پوچھنے کی بجائے خود سے تمہارا نام نگاہیں کیوں رکھا؟ وہ اس کے قریب اپنے چہرے کو کرتے بولا۔ اس لیے کہ جب میں نے پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تو میری نگاہیں تمہاری ان نشیلی بڑی سی نیلی آنکھوں میں تھم سی گئی، اور میرے دل نے اسی وقت شدت سے خواہش کی کہ اس لڑکی کا نام نگاہیں ہونا چاہیے، جس کو دیکھتے سامنے والے کی نگاہ تھم سی جائے، جس طرح میری نگاہیں تمہیں دیکھ کر تھم سی گئی۔ میں نے نقاب کی اور سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکی بلا کا حسن اس نقاب کے پیچھے چھپائے ہوئے بیٹھی ہے، تبھی تو میں تم پر برفتہ ہو گیا اور سوچ لیا کہ تم میرے اس قید خانے کی زینت بنو گی۔ تو پھر بتاؤ تمہیں میرے اس قید خانے کی زینت بن کر کیسا لگا؟ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بیڈ پر دھکا دیتے بولا۔ خدا تم جیسے درندے کو غارت کرے، تھوکتی ہوں میں تم پر اور تمہارے اس قید خانے پر۔ وہ اس سے پہلے اس پر حاوی ہو کر اس کی حسن کی رونائیوں میں گم ہو کر اس کی ذات کے بقیے ادھیڑ دیتا، جب وہ اس کے پاس آنے پر باقاعدہ اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے پھنکاری، خود کو وہ کوشش کر کے جا کر بھی مار نہیں پائی تھی، کیونکہ وہ اپنے خدا کی طرف سے دی طبی موت مرنا چاہتی تھی، نہ کہ حرام موت۔ اور ویسے بھی اسے لگتا تھا جتنی ذلت اس نے ان بیتے دنوں میں اٹھائی ہے وہ تو اسی دن ہی مر گئی تھی جس دن اس کی عصمت دری کی گئی تھی۔ اب تو وہ صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی، جس کو یہ درندہ نوچ گھسوٹ کر اپنی حوث بجا کر چلا جاتا۔ چٹاک سالی، میرے آگے زبان چلاتی ہو؟ تو دیکھ اب میں تیرا حال کیا کرتا ہوں۔ اس نے زنیشا کی اس حرکت کے بدلے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا، جس کے چلتے وہ اوندھے منہ ہوئی اور اس کے بالوں کو اپنی سخت بے رحم گرفت میں جکڑ کر
وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس پر اپنی وحشت کی جنون خیزیاں ضبط کرنے لگا۔ انسپکٹر صاحب دیکھیں، یہ ایک باپ آپ کے آگے اپنے بوڑھے ہاتھوں کو جوڑتا ہے، مہربانی فرما کر تبریز خان کے خلاف FIR درج کر لیں۔ میری معصوم بچی کو اس نے پچھلے کئی دنوں سے اپنی حوث بے جا میں رکھا ہوا ہے، ہماری اس سلسلے میں مدد کرے۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولے۔ وہ جب تندرست ہوئے تو حمزہ کو لے کر سیدھا اسی بس اسٹیشن جہاں پر وہ حادثہ ہوا گئے، اور پھر انہیں کئی دنوں کی تلاش کے بعد تبریز خان کے فارم ہاؤس کا پتہ چل گیا جہاں پر اس نے زنیشہ کو رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب وہاں اس علاقے میں موجود ایک مقامی پولیس اسٹیشن میں کھڑے وہاں کے پولیس اہلکار سے FIR درج کروانے کے لیے جانے کب سے منتیں ترلی کیے جا رہے تھے، جبکہ وہاں پر موجود پولیس اہلکار تبریز خان کے نام کو سنتے ہی اس کے خلاف FIR درج کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے، آپ ہماری بات سنیں، آپ جن کے خلاف FIR درج کروا رہے ہیں وہ یہاں کی جانی مانی ہستی ہیں، اور ویسے بھی آپ کے پاس کیا کوئی پختہ ثبوت ہے یا پھر کوئی گواہ جس کی بنیاد پر ہم تبریز خان کو مجرم مان کر ان کے خلاف فوری ایکشن لیں؟ کیا پتہ صاحب آپ کی بیٹی خود اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو اور آپ الٹا ان پر الزام لگا کر ان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ جاؤ صاحب، جا کر اپنا کام کرو۔ وہ انسپکٹر آئیبرو تیکھی کیے زہر خند لہجے میں بول کر ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا بول کر مڑ گیا۔ انسپکٹر صاحب، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، آپ ایک بار کوشش تو کریں۔ آپ جتنا چاہیں میں اتنا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوں، بس میری بیٹی کو بازیاب کروا دے۔ وہ ان کو پلٹتے دیکھ اپنے دے ایک آخری التجا کرتے بولے۔ کیا کہا تم نے؟ انسپکٹر نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پیسوں والی بات پر وہ جاتے جاتے چونک کر مڑا تھا۔ یہی کہ میں اپنی بیٹی کو بازیاب کروانے میں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگانے کو تیار ہوں۔ وہ انسپکٹر کے لہجے میں چھپی نیم رضامندی محسوس کر کے اسے پیسوں کا لالچ دیتے بولے۔ کتنا پیسہ لگا سکتے ہو؟ انسپکٹر 2 قدم ان کی طرف بڑھتا دھیمے لہجے میں بولا۔ انسپکٹر پیسوں کا ایسے مطالبہ کر رہا تھا جیسے کہ وہاں کوئی جوا بازی چل رہی ہو کہ کون زیادہ دام لگا کر بازی جیت جائے۔ آپ جتنے چاہیں صاحب، میں انتظام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس لالچی انسپکٹر کی ہاں میں ہاں ملاتے بولے۔ 1 لاکھ؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ جج جی، 1 لاکھ میں انتظام کروں گا، بس میری بچی کو بچا لیں۔ ان کے قدم رقم سن کر لڑکھڑائے، لیکن انسپکٹر کے چہرے پر بیزارگی کی شکنیں پھر سے نمودار ہوتے دیکھ کر فوراً سے پیشتر انہیں پیسے دینے کے لیے حامی بھر لی، مبادا کہ کہیں وہ اپنا ارادہ ہی نہ بدل لیں۔ اور ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی چاہیے تھی، پیسے کا انہوں نے کیا اچار ڈالنا تھا جب ان کی لگتے جگر ہی ان کے پاس نہ ہوتی۔ اس کے بعد وہ ان سے رخصت لے کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے جانے کے بعد انسپکٹر نے اپنے پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ایک مخصوص نمبر پر کال ملا کر کان سے لگا لیا۔ سب سے پہلے معذرت اتنی لیٹ ایپیسوڈ دینے کے لیے، اور وجہ آپ سب جانتے ہیں کیوں لیٹ کر رہی تھی میں اس ناول کو اپنے YouTube چینل پر اپلوڈ کر رہی تھی، بس اس لیے ابھی میں نے آج 12 ایپیسوڈ پوسٹ کی۔ یہ تو آپ سب پیارے ریڈرز کی معصوم خواہش پر پوسٹ کی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شاید یہ ماضی کو میں کلوز کر دوں، کیونکہ مجھ سے ایسے دکھ بھرے سینس لکھے نہیں جا رہے، اور ایپیسوڈ پڑھ کر اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ اپنے نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ایپیسوڈ پڑھ کر آپ اپنی قیمتی رائے اور میرے سوالوں کا جواب دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔